वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में सबसे पहले तस्करा करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने नया बल्दियाती तरमीमी बिल एतराज़ात के साथ सिंध हुकूमत को वापस कर दिया। बल्दियाती तरमीमी बिल पर गवर्नर सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया कि DMC के खात्मे से कोऑर्डिनेशन के मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने लिखा कि अस्पताल, डिस्पेंसरीज, मेडिकल कॉलेजेस और तालीमी इदारे लेने से बल्दियाती इदारे मजीद कमज़ोर होंगे और यह आइन की खुली खिलाफ वर्जी भी है। गवर्नर सिंध ने मजीद एतराज़ात उठाए कि दूध की सप्लाई स्कीम, मैरिज, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का इख्तियार लेना भी आइन की खिलाफ वर्जी है, जबकि तरमीम से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गैर मनकूला प्रॉपर्टी टैक्स से महरूम हो जाएगी, जिसके नतीजे में शदीद माली बहरान भी पैदा हो जाएगा। सिंध असम्बली बिल पर दोबारा गौर करेगी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जवाब। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बल्दियाती तरमीमी बिल एतराज़ात के साथ सिंध हुकूमत को वापस कर दिया। बल्दियाती तरमीमी बिल पर गवर्नर सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया कि DMC के खात्मे से कोऑर्डिनेशन के मजीद मसाइल पैदा होंगे। अस्पताल, डिस्पेंसरीज, मेडिकल कॉलेजेस और तालीमी इदारे लेने से बल्दियाती इदारे मजीद कमज़ोर होंगे, आइन की खिलाफ वर्जी भी है, जबकि दूध की सप्लाई स्कीम, मैरिज, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का इख्तियार लेना भी आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। तरमीम से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गैर मनकूला प्रॉपर्टी टैक्स से महरूम हो जाएगी, जिसके नतीजे में शदीद माली बहरान भी पैदा हो जाएगा। सिंध असम्बली बिल पर दोबारा गौर करेगी, गवर्नर सिंध का जवाब। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बल्दियाती तरमीमी बिल एतराज़ात के साथ सिंध हुकूमत को वापस कर दिया। आपको बताएं कि बल्दियाती तरमीमी बिल पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मौक़िफ़ अपनाया कि DMC के खात्मे से कोऑर्डिनेशन के मजीद मसाइल पैदा होंगे। अस्पताल, डिस्पेंसरीज, मेडिकल कॉलेजेस और तालीमी इदारे लेने से बल्दियाती इदारे मजीद कमज़ोर होंगे। और अभी आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बड़ा दावा कर दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत मिलकर इस शहर में अपना डमी मेयर लाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत चाहती है कि मेयर का इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से किया जाए। उनका मजीद कहना था कि खुफिया राय शुमारी से हॉर्स ट्रेडिंग में भी मजीद इजाफा होगा। ये दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन लड़े बगैर कोई मेयर का इंतखाब लड़ सके। सिंध हुकूमत को कहा है कि लोकल बॉडी बिल को दुरुस्त करें। गैर कानूनी तामीरात, तहफ़्फ़ुज़ कानून से करप्शन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। आबाद वाले बिल्डर्स को मजीद मसाइल का सामना भी करना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को समझाने की कोशिश करूंगा। खबर शामिल करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि लोकल बॉडीज़ के नए कानून में टाउन्स अपोजिशन की ही तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि महकमा तालीम और सेहत के शोबे लोकल बॉडीज़ से चल नहीं रहे, इसलिए दोनों महकमे हुकूमत सिंध चलाएगी। जबकि सूबे वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने तमाम अपोजिशन अराकीन को अपने एतमाद में लिया। मुखालिफत अपोजिशन को करनी है तो भले करे। उन्होंने मजीद कहा कि वो हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाए, हम लोकल बॉडीज को मजीद बाइख्तियार करेंगे। का काम ये होता है, कानून हुकूमत बनाती है। वहाँ नेशनल असेंबली में तो 36 पता नहीं 38 कानून उन्होंने जॉइंट सेशन में बुलडोज कर दिए। हम वो बुलडोज नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि आके बात करें और अगर कुछ बेहतरी आ सकती है उसमें बिल्कुल लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये रास्ता इख्तियार करना है कि हमने इत्तेहाद बनाने और वो करने, वो भी शौक पूरा कर लें। बहुत ही अफसोस की बात है, इसी किस्म का एक ऑर्डिनेंस या एक लॉ पंजाब में बना हुआ है। इसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात है कि जिन लोगों का एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट होगा, किसी गरीब के जो उसकी सज़ा, और इसमें बड़ा क्लियर है कि उसकी सज़ा, उस बिल्डर उसने अगर गलत काम किया है उसकी पेनल्टी उसको मिले लगे उसके ऊपर। सर में दर्द होता है, वो भी कहते हैं इसकी वजह से हुकूमत है। तो गवर्नर साहब को ये कहना मुनासिब नहीं था। हाँ, उनको कोई उसमें एतराज़ात थे, उनका आईनी हक है कि उसको वो उन एतराज़ात के साथ भेज सकते हैं। लेकिन बयानबाजी से, मैंने तो कोई बयान नहीं दिया, आप लोगों ने सवाल किया तो उसका जवाब दिया। बयानबाजी से ये मसले हल नहीं होते, ये मसले ख़राबी होते हैं और लोगों को और आप तकलीफ में डालते हैं। और अभी आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर इत्तलात व मेहनत सईद गनी ने मुत्तहदा कौमी मुक़बिल पाकिस्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। सईद गनी कहते हैं कि हम बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं ताकि निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल हो सके। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बल्दियाती निज़ाम के हवाले से खुसूसी हिदायत है कि ऐसा निज़ाम हो कि जिसका बराह रास्त फ़ायदा आम आवाम तक पहुँचे।
پرامن احتجاج حکومت کے خلاف تنقید کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم والے اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے. وسیم اختر کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور عوام کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ ہرگز مناسب نہیں. ایم کیو ایم کے کچھ رہنماؤں نے تقاریر کی ہیں جو ایک بڑے ناکام سے ان کے مظاہرے ہو رہے ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا، حکومت کے خلاف تنقید کرنا، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے، کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ایم کیو ایم نے پچھلے کئی دنوں سے اپنے ماضی کو دہراتے ہوئے بہت ہی نفرت انگیز اور تعصب پر مبنی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے یقینی طور پر صوبہ سندھ کو، صوبہ سندھ میں رہنے والے لوگوں کو، اور خاص طور پر جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو ہوگا، جس طرح ماضی میں ہوا ہے. مجھے تو ان کی باتیں سن کر اور جن جن لوگوں نے سنا ہوگا لگتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور جس قسم کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں اس سے الطاف حسین کی سیاسی سوچ ہے اس کی بدبو آتی ہے. آج بھی جو باتیں کہی ہیں وسیم اختر صاحب نے خاص طور پہ چیف منسٹر سندھ کے لیے، صوبے میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت نامناسب ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی آواز میں انہوں نے کہا کہ اگر تو پاکستان کو وہ لوگ آزاد نہیں کراتے تو شاید ہم بنیوں کے جوتے چاٹ رہے ہوتے یا صاف کر رہے ہوتے، اور دوسری آواز میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں کہ ہندو بھی ہمارے ساتھ ہیں، کرسچن بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک ہی آواز میں وہ بینر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ادارے غیر مقامیوں کے حوالے نہیں کریں گے. مجھے نہیں پتا غیر مقامیوں سے کی کیا مراد ہے. دوسری آواز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سندھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، پنجابی ہمارے ساتھ ہیں، پٹھان بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو اتنے تضادات جو ہیں ان کی باتوں میں ہیں اور اتنی نفرت انگیز وہ باتیں کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو ہمارے اردو بولنے والے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو ایک مرتبہ پھر وہ ڈرا رہے ہیں، خوفزدہ کر رہے ہیں. پٹھانوں سے کرتے ہیں، کبھی سندھیوں سے کرتے ہیں، کبھی بلوچوں سے کرتے ہیں، کبھی پنجابیوں سے کرتے ہیں، تاکہ ان کو پھر اپنی سیاسی چھتری تلے وہ لے کر آئیں خوف کے ماحول میں. سندھ حکومت کے ترجمان اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی میں جماعت اسلامی اور متحدہ قومی موومنٹ نے کئی سال اقتدار کے مزے لوٹے. انہوں نے کہا کہ وسیم اختر 4 سال تک کہتے رہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں. سال 2001 کے بلدیاتی نظام میں کیا 18 ٹاؤنز نہیں تھے؟ سندھ میں انہیں بلدیاتی انتخابات میں شکست نظر آ رہی ہے. باقی لوگ انتخابات کی جانب جا رہے ہیں جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے یہاں ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ باقی لوگ انتخابات کی جانب جا رہے ہیں اور اپوزیشن جماعتوں نے یہاں نیا مسئلہ کھڑا کر دیا. آج سے 1 ماہ پہلے تک یا چند ہفتے پہلے تک سندھ کی اپوزیشن کی جماعتیں تنقید کرتی تھیں کہ سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتی، سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹ بن رہی ہے. اب جب ہم بلدیاتی انتخابات کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے نیا آرگیومنٹ سٹارٹ کر دیا ہے، اور وہ آرگیومنٹ اگین قوانین کو پڑھے بغیر، چیزوں کو سمجھے بغیر، تعصب کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے انہوں نے قائم کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں انہیں بلدیاتی انتخابات میں شکست نظر آ رہی ہے. اپوزیشن کا تو مطالبہ تھا کہ واٹر بورڈ کا چیئرمین کراچی کا میئر ہو. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کا کام سیاست کرنا ہے یا اعتراض کرنا ہے، کیونکہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ اعتراض ہی کرتے رہیں گے. اگر یہ تنقید کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ سیاست کس چیز کے اوپر کریں گے، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کا کام ہے کرنا صرف اور صرف تنقید. اور آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے بغل گیر ہو کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا، آپ صرف وزارت عظمیٰ چینج ہونے دیں، نہ بغل نظر آئے گی نہ گیر نظر آئیں گے. ترجمان سندھ حکومت نے مزید کہا کہ سال 2001 کے بلدیاتی نظام میں کیا 18 ٹاؤن نہیں تھے؟ مصطفیٰ کمال کے دور میں اضلاع تھے یا ٹاؤنز تھے؟ متحدہ قومی موومنٹ نے سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سیاسی جماعتوں سے رابطے مزید تیز کر دیے. بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف ایم کیو ایم کے سیاسی رابطے، ایم کیو ایم کے وفود کی جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان عوامی تحریک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں. آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے دی. شہری مسائل کے حل کے لیے مشترکہ طور پر جد و جہد کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا.
بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما کنور نوید جمیل کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ کنور نوید جمیل کہتے ہیں کہ کراچی کے ایشو پر جو حکومت سندھ نے لوکل باڈیز کا بل پیش کیا ہے، ہمارا جو موقف ہے وہی جماعت اسلامی کا موقف ہے، جبکہ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ سیاست سے اب مار پیٹ کا خاتمہ ہو۔ تذکرہ کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا۔ آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ شہری حکومت کے شعبے صوبائی تحویل میں کیسے لیے گئے، جو بل لایا گیا وہ بھی اعتراضات سے بھرپور ہے۔ ہم نے ناصر شاہ کو خط لکھا تھا کہ یہ بل ہرگز درست نہیں، ایم کیو ایم کے طرز سیاست سے ہمیشہ شکوہ رہا۔ ایم کیو ایم وفاقی اتحادی ہے، گلے ان سے بھی ہے کہ آخر شہر کراچی کے مسائل کیوں حل نہیں ہوتے۔ متنازع بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف سیاسی جماعت متحرک آل پارٹیز کانفرنس کی دعوت دینے ایم کیو ایم پاکستان کا وفد جماعت اسلامی کے مرکز ادارہ نور حق پہنچا۔ وفد میں کنور نوید جمیل، خواجہ اظہار الحسن اور دیگر رہنما شریک رہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ایم کیو ایم رہنما کنور نوید جمیل نے پی ایس پی کو سیاسی جماعت تسلیم کر لیا، کہا کہ ارادہ ہے کہ اسے بھی دعوت دیں۔ ہمیں عدلیہ سمیت سب سے گلہ ہے، اس بل کی شکل میں کالے قانون کے خاتمے کے لیے اب سب کو ایک ہونا ہوگا۔ یہ کراچی کا مسئلہ ہے اور کراچی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم اور تمام سیاسی جماعتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ تاکہ اس عوامی مسئلے کو ایک اجتماعی ایک ایشو کے طور پر اس کو اٹھایا جائے۔ اور ہمیں بہت گلہ ہے، اعلیٰ عدلیہ سے بھی گلہ ہے، اور کراچی کے ساتھ ہونے والی ناجائز اپنا جو ذاتیاں ہیں اس پر ہم نے تمام دروازے کھٹکھٹائے، کوئی دروازہ نہیں چھوڑا ہے۔ جتنے لوگوں سے، جتنی سیاسی جماعتوں سے ہماری ناراضگی تھی، ہم نے اس کو اس حد تک کم کیا ہے کہ بات چیت کے دروازے سب سے کھلے رہیں۔ حافظ نعیم الرحمان بولے، بغیر کسی کو اعتماد میں لیے حکومت سندھ کا یہ اقدام جمہوریت کے بالکل برخلاف ہے۔ پارٹی مشاورت کے بعد ہی آل پارٹی کانفرنس میں جانے کا فیصلہ کریں گے۔ یہ جو طریقہ ہے پیپلز پارٹی کا بالکل اس کو بلڈوز کرتے ہوئے چیزوں کو کرنا، یہ تو ظاہر جمہوریت کے بالکل برخلاف ہے۔ اور پھر جو بل وہ لائے ہیں تو ہمیں تو 2013 کے بل پر شدید اعتراضات ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لیے جو نظام ہونا چاہیے وہ با اختیار شہری حکومت کا نظام ہونا چاہیے۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں نے بھی ظاہر اس کو مسترد کیا ہے، اور یہ اپنے طور پر جو پوری اپنی مہم چلا رہے ہیں، جس کے لیے آج یہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے ہمیں دعوت نامہ دیا ہے آل پارٹیز کانفرنس کا۔ اس پہ ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ البتہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے ہم اپنے ہاں مشاورت کریں گے، تو اس پر جماعت اسلامی اپنے ہاں جو بھی ہمارے جماعت اسلامی کے فورمز ہیں تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ اس موقع پر دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے مزید کہا کہ اس بل کے خلاف ہمارا اور سب کا یکجا ہونا خوش آئند ہے۔ اس موقع پر بل کو مسترد کرتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت بھی کی گئی۔ کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز کراچی۔ اور اب کچھ بات کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ عوامی نیشنل پارٹی این پی سندھ کے صدر شاہی سید نے کہا کہ نئے بلدیاتی بل پر شدید تحفظات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے چیمپئن عوام کو اختیارات دیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اختیارات کے بغیر بلدیاتی نمائندگی بے سود اور بے بنیاد ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد نے عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر شاہی سید سے ملاقات کی۔ ملاقات میں حالیہ بلدیاتی بل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر شاہی سید نے کہا کہ ہماری ان کی سوچ اس بات پہ بالکل ایک ہے کہ 18ویں ترمیم کا پل سارے صوبوں کو ملے، اور صوبے پر اپنے ضلعوں کو، ڈسٹرکٹ کو اپنے حساب کے ساتھ، اپنے نمائندے کے حساب سے حوالے کریں۔ ان کی جو چیزیں ہیں بلدیات کے بارے میں، ان کی رائے سے ہم متفق ہیں، لیکن مزید بھی ہم اپنے پارٹی میں اسی کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اس موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما محمد حسین کا کہنا تھا کہ ہم سب کے مسائل ایک ہیں۔ پیپلز پارٹی اختیارات کے بغیر بلدیاتی نظام لا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے بعد اے این پی کو کراچی کی سب سے بڑی جماعت سمجھتے ہیں۔ 11 دسمبر کو ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں بھرپور شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ اختیارات کے بغیر بلدیاتی نمائندگی بے معنی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ملاقات اور آل پارٹیز کانفرنس شہر کے مسائل کے حل کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس امینڈمنٹ کے آنے کے بعد تمام بلدیاتی ادارے
پاور لیس بھی ہو گئے اور اپنی وقت بھی کھو گئے. ان کی اب کوئی عزت تقریم نہیں رہی کہ کوئی شخص عوام کی خدمت کرنے والا ہو اور وہ الیکشن لڑ کے خدمت کرنے کے لیے آئے. تو ان تمام ایشوز پر ہماری گفتگو ہوئی ہے. جو ANP ہے جس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ کراچی کی بڑی اسٹیک ہولڈر ہے. MQM کے بعد بڑی اسٹیک ہولڈر کراچی میں عوامی نیشنل پارٹی ہے. اس موقع پر ANP کے صوبائی جنرل سیکرٹری یونس خان بنیری، سیکرٹری اطلاعات بہر کمال ایڈوکیٹ اور MQM پاکستان کے رہنما ریحان ہاشمی سمیت دیگر موجود تھے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے سندھ حکومت کے متنازع بلدیاتی بل کے خلاف اپنی کمر کسی. بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف MQM پاکستان کا احتجاج. بلدیہ کورنگی کے دفتر کے باہر ملازمین اور کارکنان کی شدید نعرے بازی. مظاہرین کے کراچی دشمن بل نامنظور کے فلک شگاف نعرے. سابق میئر کراچی وسیم اختر بھی سندھ حکومت پر خوب برسے. کہا کہ شہر میں کالا قانون مسلط نہیں ہونے دیں گے. شارع فیصل کے بعد ہمارا اگلا پڑاؤ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ہوگا. یہ دھرنا تو صرف ٹریلر ہے. کارکنان جیل بھرو تحریک کے لیے تیار رہے. ہم سندھو دیش ہرگز نہیں بننے دیں گے. سندھ اسمبلی میں منظور ہونے والے متنازع بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف MQM پاکستان نے کراچی کی سڑکوں پر ڈیرے ڈال دیے. DMC ملازمین اور کارکنان نے کورنگی 2.5 نمبر ڈسٹرکٹ آفس کے سامنے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا اور کراچی دشمن بل کے خلاف شدید نعرے بازی کی. نیا بلدیاتی نظام، نیا بلدیاتی نظام، نیا بلدیاتی نظام. سابق میئر کراچی وسیم اختر صوبائی حکومت پر خوب برسے. کہا کارکنان جیل بھرو تحریک کے لیے تیار رہیں. یہ دھرنا تو صرف ٹریلر ہے. ہم سندھو دیش نہیں بننے دیں گے. اس احتجاج کی واپسی نہیں ہے، اختتام نہیں ہے. آج ہم سڑک پہ کھڑے ہیں، یہ ٹریلرز ہیں. ابھی دھرنا بھی باقی ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم نے ساری سیاسی جماعتوں کو ساتھ لیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ سندھ کی ساری سیاسی جماعتیں ساتھ ہیں اس احتجاج میں. انشاءاللہ اس کا اختتام اس وقت ہوگا جب کراچی کے حقوق مکمل طور پہ آپ دو گے. ڈپٹی کنوینئر نے مزید کہا کہ شہر میں کالا قانون مسلط نہیں ہونے دیں گے. شارع فیصل کے بعد اگلا پڑاؤ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ہوگا. اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح شارع فیصل کی طرف بھی آئیں گے اور وہاں سے CM ہاؤس بھی جائیں گے. ہم کراچی کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. جیلیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. کیا آپ لوگ راضی ہو کہ جیل بھرو تحریک شروع کر دیں؟ مظاہرے میں دونوں مرکزی ٹریک ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہے، جبکہ اس دوران مسافروں کو بھی خاصا دشواری کا سامنا کرنا پڑا. کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز کراچی. اور اب خبر شامل کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے، جنہوں نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو خط لکھ ڈالا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سندھ حکومت کا آرڈیننس منظور نہ کرنے کے لیے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو خط کے متن میں کہا گیا کہ غیر قانونی زمینوں پر تعمیرات ریگولرائز کرنا عدالتی فیصلوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. آرڈیننس سپریم کورٹ کے گزشتہ فیصلوں کے خلاف توہین عدالت ہے. آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت حکومت سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کی مکمل طور پر پابند ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خط کی کاپی وزیر اعظم عمران خان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ارسال کر دی گئی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی چیئرمین آباد محسن شیخانی سے ملاقات ہوئی. آباد نے کراچی میں تعمیراتی کام بند کر رکھا ہے. ہم ساری سیاسی جماعتوں کے پاس جا چکے ہیں. ہمارے پرمٹس کی اگر کوئی حیثیت نہیں تو ہم کیسے بلڈنگ بنا لیں، جبکہ بعد میں بلڈر کو پکڑا جاتا ہے کہ وہ لٹیس کو پیسے واپس کرے. ہمیں صوبائی اور وفاقی حکومت سے بے حد گلہ ہے. کراچی کو دونوں نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھا. کنٹونمنٹ سندھ حکومت شہری حکومت کے اداروں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ.
वेलकम बैक। और यहाँ आपको एक अहम खबर दें कि सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन ने 7 रोज से जारी बल्दियाती कानून छोड़ने की हड़ताल खत्म कर दी। बल्दियाती मुलाजमीन के वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन ने हड़ताल खत्म कर दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कम से कम तनख्वाह 25,000 को यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि तनख्वाहें बराह रास्त मुलाजमीन के अकाउंट्स में जाएंगी, ऐसा कहना है वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का। आपको बताएं कि सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल खत्म कर दी। बल्दियाती मुलाजमीन के वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन ने हड़ताल खत्म कर दी, जबकि नासिर हुसैन शाह का इस हवाले से कहना है कि कम से कम तनख्वाह 25,000 को यकीनी बनाएंगे, जबकि तनख्वाहें बराह रास्त मुलाजमीन के अकाउंट्स में जाएंगी। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने किमाड़ी में वाक़ नसीमा बाजी पार्क का दौरा किया। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला सिंध नासिफ खान और म्यूनिसिपल कमिश्नर DMC ईस्ट आसिफ सईद ने पार्क के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी। ज़िला किमाड़ी के बल्दियाती स्कूल के तलबा और तालबात ने डायरेक्टर इब्राहिम इमरानी की ज़ेर निगरानी और सिंध गवर्नमेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के तलबा और तालबात ने डायरेक्टर एजुकेशन अजीज़ुल्लाह उडो और डिप्टी डायरेक्टर अनवर हुसैन ने वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का शानदार इस्तकबाल किया। बाद अज़ा वज़ीर बल्दियात ने मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद आसिफ खान और म्यूनिसिपल कमिश्नर DMC किमाड़ी आफाक सईद के हमरा कई किस्म के पौधे बतौर यादगार लगाए। मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद आसिफ खान और म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद ने वज़ीर बल्दियात को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस जगह पर एक घना जंगल और बाजी नसीमा पार्क तामीर किया जा रहा है। इस पार्क के दोनों अतराफ में प्योर ब्लॉक से 1000 फुट आवाम के लिए जॉगिंग ट्रैक और इसके दोनों अतराफ दरख्त लगाए गए हैं, जबकि दरमियानी तवील खाली जगह पर घास लगाकर आवाम को बेहतरीन तफरीह फराहम की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और जुनेद जेंडी ने आवाम तलबा और तालबात के साथ बुलंद आवाज में जिए भुट्टो और जिए पाकिस्तान के नारे बुलंद किए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शीरी जिना कॉलोनी का दौरा किया और तरक्याती कामों ग्रीन बेल्ट पर पौधे लगाने के काम का अस खुद जायजा लिया। शीरी जिना कॉलोनी का दौरा करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि माजी में ये ग्रीन बेल्ट कचरे का ढेर बना हुआ था, हमने कचरे को साफ करके खूबसूरत पौधे लगाए हैं। ग्रीन बेल्ट के साथ सड़क की मुरम्मत का काम भी तेजी से जारी है। उनका कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो वादा किया वो पूरा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का मिशन शहर और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। हम तरक्की के इस मिशन को पूरा करेंगे। इस वक्त मैं शीरी जिना कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ तरक्याती काम कराए जा रहे हैं, बल्दियाती इदारे ये काम करा रहे हैं। ये माजी में जो जगह जिसको ग्रीन बेल्ट के तौर पर आपको नज़र आ रही है, ये कचरे का अंबार होता था, गंदगी होती थी, गलाजत होती थी। माशाल्लाह आज यहाँ पर एक डिफरेंट तस्वीर आपको नज़र आ रही है। सारा कचरा यहाँ से उठा दिया गया, ये डंप था उसको ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पर खूबसूरत प्लांटेशन की गई है और उसके अतराफ़ में हमने वॉकिंग ट्रैक बनाया है और सड़कें भी हम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़क की तामीर का, मुरम्मत का काम भी जारी व सारी है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वादा किया था शहरियों से कि तरक्की का सफ़र इस शहर में जारी व सारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कराची के हर हिस्से में इस वक्त काम हो रहा है और हकीकी तब्दीली कराची वाले आते हुए देख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि आवाम के देरेना मसाइल हल करके ही उनकी दाद रसी की जा सकती है। महमूदाबाद क्लोरेट की तामीर मकीनों का देरेना मसला था जो तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। वसाइल को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि बल्दियाती मसाइल का हल यकीनी बनाया जा सके। यूनिवर्सिटी रोड पर पौधा लगाने और महमूदाबाद में नाले पर क्लोरेट की तामीर और मुरम्मत के काम का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा शजरकारी माहौलियाती मसाइल दूर करने का वाहिद और पायदार हल है। रस्मी शजरकारी मुहिमात के बजाय ज़रूरी है कि पौधा लगाने से इसको दरख्त तक पड़वान चढ़ाने की रिवायत के साथ शजरकारी मुहिमात से सर अंजाम दी गई हैं जो यकीनी तौर पर शहर की दरख्तों की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद फराहम करेंगी। पौधा लगाओ और भाग जाओ का अमल किसी तौर भी दुरुस्त नहीं। आवाम के देरीना मसाइल हल करके ही उनकी दाद रसी की जा सकती है। महमूदाबाद नाले पर क्लोरेट और नाले की तामीर
تعمیر یہاں کا دیرینہ مسئلہ تھا جو اب تیزی سے تکمیل کے مراحل میں ہے. اسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ دستیاب وسائل کو اس طرح استعمال کیے جائے کہ زیادہ سے زیادہ بلدیاتی مسائل کے حل کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ بلدیہ شرکی کے ترقیاتی کاموں پر مامور اہم محکمہ جات شب و روز خدمت کی فراہمی کے لیے اپنا بخوبی کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ قابل ستائش ہے. اسی جذبے کے تحت ضلع شرکی کو میونسپل کمشنر فہیم خان اور دیگر افسران کے ساتھ مل کر کراچی کا بہترین ضلع بنائیں گے. اس موقع پر ان کے ہمراہ سپرنٹینڈنگ انجینئر M&D مبین شیخ، ڈائریکٹر میونسپل سروسز توقیر عباس، ایگزیکٹو انجینئر M&D امتیاز بھٹو، ایگزیکٹو انجینئر B&R جمشید زون سلمان میمن، ڈائریکٹر پارکس آغا سمیر اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کہتے ہیں کہ پینے کے پانی کی افادیت پر ضروریات زندگی میں سب سے اہم اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کا فوری حل تلاش کیا جائے گا، جبکہ وسیع علاقہ ہونے کے باوجود بھی ہمارا ادارہ اس سمت میں مثالی کام کرتا ہے. آپ کو بتائیں کہ میمن گوٹ کے علاقے میں واٹر سپلائی اسکیم کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا کہ مسئلے کی اصل نوعیت کا اندازہ متعلقہ جگہ پر جا کر ہی علم میں آتا ہے. زبانی کلامی سے مسئلہ کسی حد تک تو ختم ہو سکتا ہے مگر مکمل طور پر نہیں ہوتا. اس لیے جو شکایت ہمارے سامنے آتی ہے یا جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو باقاعدہ مرکوزہ جگہ کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ضروریات کے مطابق وہاں کاموں کا اجرا کیا جاتا ہے. جبکہ پینے کے پانی کی افادیت پر ضروریات زندگی میں سب سے اہم اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا فوری حل تلاش کیا جائے. وسیع علاقہ ہونے کے باوجود بھی ہمارا ادارہ اس سمت میں مثالی کام کرتا ہے. ڈسٹرکٹ انجینئر M&D ممتاز علی زرداری نے ان اسکیم کے حوالے سے بریفنگ دی. اس موقع پر معروف سماجی رہنما حاجی ابوبکر میمن کا کہنا تھا کہ ضلع کونسل شاید ملک بھر کا واحد ادارہ ہے جو مسائل پر سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے. ایڈمنسٹریٹر کا موقع پر فوری پہنچنا اس کا عملی ثبوت ہے، جبکہ ماضی میں چیئرمین بھی اسی طرح عوامی مسائل کو حل کرنے میں خصوصی دلچسپی دکھاتے تھے. ہمارا کام عوام کی خدمت کرنا ہے جس میں ضلع انتظامیہ ہمارا بھرپور ساتھ دے رہی ہے. ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کا مزید کہنا تھا کہ ہر ذمہ دار شہری کو ساتھ ملا کر اپنے امور انجام دے رہے ہیں. اہل علاقہ کے تعاون سے ثمرات مثالی آتے ہیں. شیڈیول شدہ پروگرام کے تحت جلد نئے کاموں کا آغاز ہوگا جو علاقائی ترقی کی صورتحال میں آیا ہوگا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ محمود آباد ورک شاپ میں موجود مرمت کے قابل گاڑیوں کو فوری مرمت کا بندوبست کیا جائے. خاص طور پر مختلف سروسز سے تعلق رکھنے والی گاڑیوں کی مرمت کا کام ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے. ایگزیکٹو انجینئر امتیاز بھٹو، ڈائریکٹر پارک ظفر اقبال، ایڈیشنل ڈائریکٹر انسداد تجاوزات سہیل صادق کے ہمراہ محمود آباد کے ورک شاپ کے تفصیلی معائنے کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ محکمہ M&D پارکس B&R اور انسداد تجاوزات سے وابستہ خراب گاڑیوں کو درست حالت میں لایا جائے، جبکہ میونسپل سروسز سے تعلق رکھنے والی گاڑیوں کو بھی درست کیا جائے. ورک شاپ میں مزدور یونین سے بھی ملاقات کی اور ان کی جانب سے گاڑیوں کی صورتحال بہتر بنانے کے حوالے سے تجاویز سنی اور کہا کہ بلدیہ شرکی کو بہتر صورتحال کے حوالے سے صورتحال میں لانے کے لیے باہمی مشاورت کے ذریعے اقدامات کیے جائیں گے. اس موقع پر سپرنٹینڈنگ انجینئر M&D مبین شیخ اور ایگزیکٹو انجینئر امتیاز بھٹو نے انہیں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گاڑیوں سے متعلق تفصیلی آگاہی فراہم کرنے کے ساتھ گاڑیوں کی مرمت اور دیکھ بھال کے بارے میں آگاہ کیا اور یقین دہانی کروائی کہ دیے گئے احکامات کے پیش نظر اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے. اس موقع پر سپرنٹینڈنگ انجینئر M&D مبین شیخ اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگ ارشاد احمد نے کہا ہے کہ صحت و صفائی، تعلیم، تجاوزات اور لوکل ٹیکس کے نظام میں بہتری کے لیے تمام کاوشیں کر رہے ہیں. افسران اور عملہ محکمہ جاتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کو بروئے کار لائے. میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگ ارشاد احمد کی زیر صدارت محکمہ جاتی افسران کا اجلاس منعقد ہوا جس میں محکمہ لوکل ٹیکس، سینیٹیشن، تعلیم، اینٹی انکروچمنٹ، چارج پارکنگ سمیت دیگر محکموں کے متعلق افسران نے شرکت کی. اجلاس کے دوران افسران نے اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی سے آگاہ کیا اور محکمہ جاتی امور کی بہتری کے لیے تجاویز اور سفارشات بھی پیش کی. اجلاس کے دوران میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی نے مختلف علاقوں میں صفائی اور ستھرائی کی ابتر صورتحال پر محکمہ سینیٹیشن کے افسران کی
سرزنش کی اور ضلع میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر ارشاد احمد کا کہنا تھا کہ صحت و صفائی، تعلیم، تجاوزات، لوکل ٹیکس کے نظام میں بہتری لانے کے لیے تمام کاوشیں کر رہے ہیں۔ افسران اور عملہ محکمہ جاتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کو بروئے کار لائے۔ آج چونکہ میں جب آیا تھا تو میں نے ایک فارمل جو ہے وہ سب کو بلا کر انٹروڈکشن والی میٹنگ تو میں نے نہیں کی تھی، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ڈپارٹمنٹ وائز ان کے ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز اور ان کی پوری جو ایک ڈیٹیلز ہے وہ میں فردن سب کو بلا کر کروں۔ تو آج میں نے 4 ڈپارٹمنٹ بلائے تھے، ان کے ڈپٹی ڈائریکٹرز، ان کے ساتھ میٹنگ کی اور جو بہتری کے لیے میں کر سکتا تھا وہ میں نے اقدام کیے۔ انشاءاللہ اس کے فالو اپ کے لیے جو ہے وہ 10 days آفٹر میٹنگ رکھی ہے، اس میں ہم کریں گے۔ دوسرا جو آج سب سے بڑا ایک کام ہم نے یہ کیا ہے اپنے ڈی ایم سی کورنگی کی بیوٹیفیکیشن کے لیے، چونکہ ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب صاحب نے 1-1.5 مہینہ پہلے ایک وزٹ کیا تھا ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا، کہ جتنی شہر کے اندر کیبلز، انٹرنیٹ کیبلز اور ٹی وی کیبلز لگے ہوئے ہیں وہ پولوں سے ریموو کیا جائے اور پولوں کو ایریے کو ہمارے صاف کر کے یا تو انہیں انڈر گراؤنڈ کیا جائے۔ تو اس کی پرمیشن کے لیے آج ہم نے پٹاپا اور کیب جو انٹرنیٹ کی ایسوسیشن ہے اور ٹی وی کیبل ایسوسیشن ہے، ان دونوں کے جو ہے وہ ذمہ داران آئے تھے اور انہوں نے انشاءاللہ مجھ سے وعدہ کیا کہ فرسٹ فیز میں وہ ڈی ایم سی کورنگی سے کیبلنگ کو ریموو کرنا کل سے شروع کر دیں گے۔ اجلاس کے دوران میونسپل کمشنر محکمہ لوکل ٹیکس کو آمدنی میں اضافے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت دی، جبکہ محکمہ تعلیم کے افسران اور عملے کو حاضری یقینی بنانے کے لیے پابند کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کے ایم سی افسران کا خاتون کو ہراساں کیا جانے کا معاملہ۔ متاثرہ خاتون نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ سندھ کو درخواست دے دی۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ گجر نالہ کٹنگ میں میرا گھر تھا جسے گرا دیا گیا، ہم نے گھر مسمار نہ کرنے کی درخواست کی تو مجھ سے کہا گیا کہ رشوت دو، گھر نہیں گرایا جائے گا، جبکہ 25,000 ادھار لے کر کے ایم سی افسران کو رشوت دی، جس کے بعد انہوں نے مزید رشوت کا تقاضا کیا اور رشوت نہ دینے پر ذاتی مراسم بنانے کا کہا۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں شہر قائد کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ کیس میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کی تیاری۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے ڈسٹرکٹ کیس انتظامیہ نے اپنی کمر کس لی۔ آپریشن 30 نومبر سے 31 دسمبر تک جاری رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر ایس آصف جان صدیقی نے باقاعدہ ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تجاوزات کا خاتمہ اور سرکاری زمین باگزار کروانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تجاوزات کے خاتمے کے دوران کسی بھی دخل اندازی قابل قبول نہیں ہوگی۔ فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والوں کا حق ہے، فٹ پاتھ سے تجاوزات لازمی ختم کی جائیں گی، جبکہ آپریشن کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی مکمل مدد حاصل کی جائے گی۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی پر محکمہ اینٹی انکروچمنٹ سیل کی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کارروائی۔ گجر نالے پر قبضہ کر کے تعمیرات کی جانے والی دیواریں مسمار کر دی، جبکہ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ سیل بشیر صدیقی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر پر فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اور اب خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے سوراخ بورڈ سے، جہاں پانی کی عدم فراہمی پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کراچی میں پانی کی غیر منصفانہ تقسیم سے شہری ہوئے پریشان۔ کراچی کے علاقے سوراخ بورڈ میں پانی کی عدم فراہمی کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ عوام کی بڑی تعداد کی واٹر بورڈ کے خلاف شدید نعرے بازی، پانی کی فراہمی کا عوام نے مطالبہ کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔